बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने ख़तरे की घंटी बजा दी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया है। अब आप देखने वाले जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है जिसके पास मैंडेट है कि वो हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं, जिनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के और बहुत सारे इल्ज़ामात पर मबनी कंप्लेंट्स आम शहरियों की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से भी रेफरेंस आ सकता है, ये जुडिशल काउंसिल उन जज साहबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके, इंक्वायरी करके बरतरफी की जो रिपोर्ट है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाती है। अब पहले ही रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने मनसब का हल्फ उठाने के बाद जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया है। तो ये जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों बुलाया गया है, किस जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाएगी, मामला क्या है, इतलात क्या आ रही हैं, ख़बरें क्या बता रही हैं, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, दोनों के लिए एक खुशखबरी है। उस खुशखबरी पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करेंगे एक अहम ख़बर से, कश्मीरियों की ख़बर से। कश्मीरी क्यों आग बगोला है और भारत ने क्या इक़दाम उठाया है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़ ये है कि आज का दिन 27 अक्टूबर का इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर के अवाम ये फ़ैसला कर रहे थे, बल्कि सरदार इब्राहिम ख़ान के घर पे एक करारदाद मंजूर की गई कश्मीरियों की तरफ से कि कश्मीर के जो अवाम हैं वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। लेकिन कश्मीरियों को खदशा ये था कि राजा जो हरि सिंह है, महाराजा जो हरि सिंह है, वो कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर देगा। तो इसी खदशे की बिना पे ये करारदाद भी सरदार इब्राहिम ख़ान के घर पे मंजूर की गई और फिर कबायली पश्तूनों ने इस खदशे की बुनियाद पे बहुत सारे जो इलाके थे वो जो है वो फ़तह कर लिए। कश्मीर के बहुत सारे इलाके फ़तह कर लिए, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने जो इल्हाक था कश्मीर का वो कर दिया उन्होंने भारत के साथ, जिस पर 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय जो फ़ौजें हैं वो श्रीनगर में दाखिल हो गई और उसके बाद फिर एक जंग शुरू हुई और जो इलाके पहले फ़तह करवा लिए गए थे या बाद में जिन पे पाकिस्तान की अफवाज ने, कबायली इलाकों ने पोजीशन हासिल किया था, वो तो पाकिस्तान के पास रहे। लेकिन श्रीनगर और बाकी जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उस पर भारत ने गासबाना कब्ज़ा कर लिया। लेकिन जब जंग शुरू हुई पाकिस्तान और भारत की कश्मीर के मामले पे, तो ये दिसंबर में ही हुआ कि जो भारतीय वज़ीर आज़म थे वो चले गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में और जाके जंग बंदी की दरख्वास्त वहाँ पे कर दी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल के इजलास में जंग बंदी तो करवा दी, लेकिन ऑर्डर ये सामने आया कि कश्मीरी जो है अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कि भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, ये रेफरेंडम के ज़रिए होगा, इस्तिस्वाब राय के ज़रिए होगा। तो जो इस्तिस्वाब राय का जो फ़ैसला दिया गया वो नाज़रीन आप देख लें कि 1948 में ये जंग बंदी का और इस्तिस्वाब राय का ये फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा का सामने आया था। लेकिन आज तक भारत जो है उसने 1 मिलियन से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भारत में जो है वो कब्ज़े के लिए वहाँ पे भारत की फोर्सेस मौजूद हैं। यानी इतना सिक्योरिटी वहाँ पे इंतज़ाम है भारत का, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे झोंक दी गई है, फ़ौज के और पुलिस के वहाँ पे दस्ते झोंक दिए गए जितनी पाकिस्तान की कुल फ़ौज है। यानी पाकिस्तान की कुल फ़ौज 7 लाख 8 लाख है, लेकिन भारत ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा सिक्योरिटी जो पर्सनल हैं वो कश्मीर में लगा रखे हैं, उनको तैनात कर रखा है। और जिस जबर का, जिस जुल्म सितम का भारत ने आगाज़ किया था 27 अक्टूबर 1947 से, आज भी वो जुल्म सितम, वो जबर, वो बरीबरीत आज भी जारी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसानी हकूक़ के जो तंजीमें हैं वो भारत के इस गासबाना इक़दाम पे, गासबाना कश्मीर पे कब्ज़े पे मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। देखते हैं 47 से लेके आज 53 और 24 77 बरस बीत चुके हैं।
ابھی تک کشمیریوں کو حق رہائی دہی نہیں ملا، نہ جانے مزید کتنے سال جو ہے وہ کشمیریوں کو اپنے حق رہائی دہی کے لیے کہ وہ اب آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کب یہ ان کو حق رہائی دہی ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں پابندی لگائی گئی تھی ملاقاتیوں کی، قیدیوں کی اپنے ورثاء کے ساتھ ملاقات پر، وہ پابندی اب ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ پابندی ناظرین اکراس دا بورڈ ختم کی گئی ہے۔ نہ صرف جو قیدی ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات پر کر پائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تو نہ صرف قیدی اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ان کو اجازت ہوگی، بلکہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں جو شیڈول ہوتی ہیں منگل کے روز، جمعرات کے روز، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیڈول کے مطابق قیدیوں کی اور عمران خان صاحب کی اپنے لوگوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ، اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی اب شیڈول کے مطابق ہو سکیں گی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا مطالبہ تھا، وہ مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کو حکومت کی جانب سے انتہائی سادہ کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ سے سوسائٹی ایکٹ ترمیمی بل جو ہے منظور کروا لیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ناظرین ملک بھر کے جو دینی مدارس ہیں نہ صرف رجسٹرڈ ہوں گے، بلکہ اکاؤنٹ کھلوانے میں بھی انہیں کسی قسم کی بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں دراصل کسی قسم کی مشکل دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور پہلے سے قائم ہونے والے مدارس کو بھی بڑا قانونی کور تحفظ اس میں مل گیا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے 6 ماہ سے 1 سال کی مہلت بھی دستیاب ہوگی۔ سول سوسائٹی ایکٹ 1960 میں ترمیم کا بل سینٹ کے منظور ہونے والا بل منوین قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا۔ اب حکومت الگ سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ نہیں لائے گی۔ سوسائٹیز ایکٹ 1860 کی شق 21 میں 7 میں بنیادی اور 2 اضافی ضمنی شقیں شامل کر دی گئی ہیں۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا نفاذ فوری طور پہ ہوگا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی ایک ساتھ، یعنی دونوں کے لیے خوشخبریاں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین مخصوص نشستوں کے معاملے کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ لیٹر تو لکھے گئے اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان تو جب آزاد سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں، تو الیکشن ایکٹ میں ترمیمی کے بعد اب وہ اپنی جو وابستگی ہے، یعنی جو آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، قانون میں تبدیلی کے بعد اب وہ اس وابستگی کو چینج نہیں کر سکتے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یا چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ 2 لیٹر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو لکھے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر بریفنگ لی، آئینی ماہرین سے معاونت لی، اور کئی دن تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی یہ نشستیں، یہ بیٹھکیں چلتی رہیں، لیکن کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ حتیٰ کہ وہ تمام مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان جو بحالی کی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، وہ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کب آئے گا، کیا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ نہیں۔ ایٹ لیسٹ فیصلہ سنا تو دیا جائے تاکہ عدالتی فورم سے رجوع کیا جائے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، لیکن البتہ کل رات جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری نہ کر دے، اسپیکر آفس جو ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اس معاملے کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایاز صادق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان شامل ہوئے تھے، قانون میں تبدیلی کے بعد، قانون بدل جانے کے بعد، اب وہ اپنی وابستگی جو ہے وہ چینج کر کے ان کو کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو ایاز صادق صاحب کلیئر ہیں، ویسے تو میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن بھی کلیئر ہے، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں ابھی تک یہ فیصلہ اپنا سامنے نہیں لا سکا ہے، یہ فیصلہ پبلک نہیں کر سکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل ناظرین جب چیف جسٹس صاحب نے حلف لیا تو ان کی تقریب حلف برداری کے بعد جب وہ سپریم کورٹ آئے تو کچھ چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھیں، جیسے کہ وہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے، اور فل کورٹ کا اجلاس ویسے بھی ہر چیف جسٹس بلاتا ہے جب وہ حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں آتا ہے، کیونکہ ایک یہ ججز کی اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کرٹسی ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب کل جو فل کورٹ کا اجلاس ہونا ہے وہ بھی آپ یوں ہی سمجھیں کہ وہ ایک کرٹسی فل کورٹ کا اجلاس ہوگا، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز اپنے چیف جسٹس کو مبارکباد پیش کریں گے اور چیف جسٹس ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوں،
لیکن الٹیمیٹلی جو فل کورٹ کا اجلاس ہوگا میری تئیں وہ یہ ہے کہ جب منصور شاہ صاحب واپس آئیں گے تو پھر فل کورٹ کا ایکچوئل اجلاس جو ہے وہ دوبارہ سے بلائے جانے کا امکان بھی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس میں کل سے شروع ہونے والا 28 نومبر سے جو ویک ہے، جو عدالتی ہفتہ ہے، اس میں بینچز بنائیں گے اور مقدمات کی سماعت مقرر کریں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے کر لیا، لیکن دو ایکسٹرا چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ ہوا کہ ملک بھر کے جو ATC عدالتیں ہیں اس کے جو انتظامی جج صاحبان ہیں انہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے 7 نومبر کو ان کا اجلاس بلا لیا ہے، اور 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ کس لیے بلایا گیا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل تو ججز کا احتساب کرتی ہے، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آخری مرتبہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو ان کے حلف اٹھانے کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا تو غالباً کوئی 29 یا 32 مختلف ججز کے خلاف ریفرنسز موجود تھے، اور کچھ انفیکشس ہو چکے تھے، کچھ میں کارروائی کی گئی، جیسے مظاہر نقوی صاحب کا ریفرنس ٹیک اپ کیا گیا، سردار طارق صاحب کا ریفرنس ٹیک اپ کیا گیا، لیکن مظاہر نقوی صاحب تو اس ریفرنس کے ٹیک اپ ہونے کے بعد ریزائن کر گئے، لیکن پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں انہیں برطرفی کا بھی سامنا کرنا پڑا، یعنی مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کے نام سے جسٹس کا جو ایک عزت کا مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک سمبل ہوتا ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشن کے بعد۔ تو اب قاضی فیصل صاحب کے جانے کے بعد دوبارہ سے یہ ایک طویل عرصے کے بعد، کئی مہینوں کے بعد، جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ سمن کیا ہے۔ اب اس اجلاس کے حوالے سے ناظرین جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے جسٹس منصور شاہ کی جانب سے، جس میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں آتے کہ ایک جج جو ہے اپنے چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے کہ اس کو کمپلیسٹ کہے، اس کو بیٹرے کہے یعنی غدار کہے، اور انشیمڈلی کا لفظ استعمال کرے، پیٹینس کا لفظ استعمال کرے، پیٹی کا لفظ استعمال کرے، اور جا رہا ہے کہ یہ جو لیٹر ہے منصور شاہ صاحب کا، ہو سکتا ہے کہ اس لیٹر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے بلایا گیا ہو، لیکن مجھے ناظرین یہ نہیں لگتا ہے، کیونکہ جو دو اعتراضات ہیں منصور شاہ صاحب کے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے منیب اختر صاحب کو شامل کیا جائے، منیب اختر صاحب کو شامل کر لیا گیا ہے، فل کورٹ کا اجلاس یحییٰ افریدی صاحب نے بلا لیا ہے، گو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں ایک چھوٹا سا لکونہ ہے جو مطالبہ منصور شاہ صاحب کا ہے، جو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جوڈیشل سائٹ پہ یا انتظامی سائٹ پہ وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں معاملہ وہ نقطہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو دو مطالبات تو یحییٰ افریدی صاحب نے مان لیے ہیں، تو لگتا نہیں کہ یہ جو لیٹر ہے اس لیٹر کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف، منصور شاہ صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے۔ البتہ سوال اٹھانے والے تو یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جب یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے تو پھر یہ جو دو ججز ہیں جو کہ سپر سیڈ ہوئے ہیں، جس میں منصور شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، تو یہ اپنے عہدے سے ریزائن کیوں نہیں کر رہے؟ اخلاقی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور مثال پیش کی جاتی ہے کہ افواج پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو سپر سیڈ ہونے والے ریزائن کر دیتے ہیں، جیسا کہ اپنا عاصم منیر شاہ صاحب کے حلف اٹھانے پر بھی ہوا تھا۔ جو باقی تھے وہ تو ویسے میرٹ پہ آئے تھے، لیکن کچھ ویسے اخلاقی طور پہ ریزائن کر گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ریزائن کروانا تھا تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن کیا 26ویں آئینی ترمیم میں ڈال دیتے۔ یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، ریزائن نہیں کر رہے، یہ اخلاقی طور پہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کیا عالیہ نیلم صاحبہ نے جب چیف جسٹس بنی، ان کے جو سپر سیڈ ہونے والے لاہور ہائی کورٹ کے ججز سے شجاعت علی خان صاحب اور باقر نقوی صاحب، کیا انہوں نے ریزائن کیا؟ یہاں پر بھی ان جج صاحبان کا اپنا ایک استصواب ہے، ثوابدید ہے کہ وہ ریزائن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو باقی اگر کسی کو ہے کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں ریزائن نہیں کر رہے، تو پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات شامل کر لیتے تو آٹومیٹکلی وہ ان کو ریزائن بھی نہ کرنا پڑتا اور وہ ریٹائرڈ تصور ہوتے اگر یہ شک آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیتے۔ لیکن ناظرین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو ریفرنس بلایا گیا ہے، اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ریفرنسز بھی ہیں، جس میں ابھی حالیہ دنوں میں جسٹس امین الدین خان کے خلاف، جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا گیا۔
جو کہ میرے تئیں جو ہے کیونکہ ایک ججمنٹ پہ وہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ قابل سماعت نہیں ہے اور نہ ہی قابل سماعت وہ قرار پائے گا. اسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف بھی غالباً جسٹس منیب اختر کے خلاف، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف اور جسٹس بابر ستار کے خلاف اور کچھ جج صاحبان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑے ہیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ میں غالباً ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب اس میں کوئی ترمیم کر کے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مضبوط بنانا چاہتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ججز کا ضابطہ اخلاق مزید بہتر ہو. اور جو 6 ججز کا لیٹر تھا کہ ایجنسیوں کی عدلیہ میں مداخلت ہوتی ہے اس مداخلت کا راستہ بھی رک پائے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.